अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नमाज कसूफ के बारे में बात करते हैं। नमाज कसूफ वो होती है जब सूरज ग्रहण लग जाता है। सूरज ग्रहण साइंस में तो ये कहते हैं कि चांद जो है वो सूरज के सामने आ जाता है और उसकी रोशनी को ब्लॉक कर देता है, यानी वो सूरज की रोशनी फिर जमीन पर नहीं पड़ती और वो हिस्सा जिसके सामने चांद आ जाता है सूरज के सामने, तो जमीन का वो हिस्सा सूरज की रोशनी नहीं ले सकता, वहां पर सूरज अंधेरा नजर आता है, यानी सूरज का ग्रहण हो जाता है। अब ये चीजें जो हैं अल्लाह ताला के ही हुक्म से होती हैं और इसको अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां करार दिया है। जिस तरह कुरान पाक में है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा नुरसिलु बिल आयाती, और हम भेजते हैं ऐसी निशानियां इल्ला तखफीफा, ये तखफीफा का मतलब डराने के लिए, ताकि बंदे डर जाएं, वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलने वाले बन जाएं। हदीस शरीफ में आता है, युखव्विफुल्लाहु इबादहु बिल कसूफ, बुखारी शरीफ में हदीस है, युखव्विफुल्लाहु, अल्लाह ताला डराता है, इबादहु, अपने बंदों को, बिल कसूफ, सूरज ग्रहण से। सूरज ग्रहण से अल्लाह ताला बंदों को डराता है कि बंदे अपने परवरदिगार की तरफ रजू करें, उसके गुस्सा और अजाब से खौफ खाएं और उसके हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। असल बात यही है। बुखारी शरीफ में हदीस है, बेशक सूरज और चांद दोनों अल्लाह ताला की निशानियां हैं और ये दोनों किसी मौत और हयात से ग्रहण में नहीं पड़ते, बल्कि जब इनको आप ग्रहण में देखो तो अल्लाह से दुआ करो, तकबीर पढ़ो, नमाज पढ़ो, सदका खैरात करो। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण को देखो तो उस वक्त तकबीर पढ़ो, अल्लाह अकबर पढ़ो, दुआएं करो, नमाजें पढ़ो और सदका खैरात करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना शरीफ में एक दफ़ा सूरज ग्रहण हुआ था। इत्तफाक से उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इंतकाल फरमाया था, जो हजरत मारिया कुबतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से 8 हिजरी में पैदा हुए और 10 हिजरी में शेर खारगी के ज़माना में ही वफात पाई। उनकी उम्र तकरीबन 18 माह हुई थी या थोड़ी बहुत ज्यादा होगी। कुफार कहने लगे कि सूरज ग्रहण जो है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफात से हुआ है, यानी उसका सबब है कि सूरज को ग्रहण लग गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातिल ख्यालात की तरदीद फरमाई और 2 रकात नमाज कसूफ अदा फरमाई। तो इसलिए नमाज, जब सूरज को ग्रहण लग जाए तो उस वक्त जो नमाज पढ़ते हैं उसको कहते हैं नमाज कसूफ। जब सूरज ग्रहण यानी जुल्मत में आ जाए, सूरज अंधेरा हो जाए, तो उस वक्त बगैर अजान के, बगैर अकामत के, यानी अजान भी उसमें नहीं होती, इकामत भी नहीं होती,
تو اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے تو 2 رکعت نماز ہے، یہ مسنون ہے، سنت ہے، اور اس میں اقامت بھی نہیں ہوتی، اذان بھی نہیں ہوتی، اور خطبہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ نماز کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کو جو مسجد کا امام ہے وہ پڑھائے، یعنی جو جامع مسجد کا امام ہے وہ پڑھائے، بہتر عمل یہی ہوتا ہے۔ اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت آہستہ کرے، جس طرح ظہر کی اور عصر کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے کہ اس کو اونچا نہیں پڑھا جاتا، تو اس نماز میں قرآن پاک کو ایسے ہی پڑھا جائے گا، اونچا نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ کیونکہ سورج گرہن جو ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا وقت لیتا ہے، تو اس لیے حکم ہوا کہ اس نماز کو تھوڑا طول دے دو، لمبا کر دو، تاکہ سورج گرہن تک نماز میں بندہ رہے، اور رکوع بھی لمبا کیا جا سکتا ہے، سجدہ بھی لمبا کیا جا سکتا ہے، یہ سب سنتیں ہیں۔ نماز کے بعد امام دعا کرے اور تمام مقتدی آمین کہیں۔ جب تک کہ سورج کی روشنی صاف نہ ہو جائے بندہ دعاؤں میں مشغول رہے، اور دعا کے درمیان اگر نماز کا وقت آ گیا اگلی نماز کا، تو پھر بندہ اگلی نماز ادا کرے، اور اگر سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت آ گیا، تو پھر آپ نماز مغرب ادا فرمائیں۔ اسی طرح سورج کو اگر گرہن لگا ہے اور وہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی وہ سورج سر پہ ہوتا ہے جیسے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کو حکم ہے کہ اس وقت آپ نماز کسوف بھی نہ پڑھیں، کیونکہ اس وقت جیسے سورج نکلتا ہے، سن رائزنگ، سورج نکلتا طلوع ہوتے وقت، اس وقت ہم نماز نہیں پڑھتے، 15-20 منٹ جب سورج نکل آتا ہے پھر نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے جب سورج غروب ہونا ہوتا ہے اس وقت بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، 15-20 منٹ بعد پڑھتے ہیں جب مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے وقت میں جب نماز کا وقت پڑھنے کا نہیں ہوتا، یعنی سجدے والی عبادت نہیں کر سکتے، تو اس وقت کسوف کے نفل بھی نہیں پڑھیں گے، 2 رکعت نماز کسوف بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس میں بھی سجدہ ہوتا ہے، تو سجدے والی نماز کا اس وقت حکم نہیں ہے۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو نماز کسوف پڑھیں گے، اور امام پڑھائے گا، آہستہ سے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، لمبی تکبیریں کرے گا، اور لمبے رکوع اور سجود بھی کر سکتا ہے، اور اسی طرح قیام بھی لمبا ہو سکتا ہے، اس میں قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھے گا، تاکہ ان 2 رکعت میں سورج جو ہے وہ اس کا گرہن ختم ہو جائے۔ اگر سورج گرہن ختم نہیں ہوتا اور سلام پھیر لیتے ہیں تو پھر دعاؤں میں، ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ ہاں، اسی طرح سے اگر امام موجود نہیں ہے تو لوگ تنہا بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک بات جو حدیث سے صرف اتنی حد تک ثابت ہے بخاری شریف سے، کہ اگر لوگوں کو بلانا ہو نا تو آپ اذان نہیں پڑھیں گے، بلکہ الصلاۃ الجامعہ پکارا جائے گا، الصلاۃ الجامعہ کہیں گے تو سب جمع ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے نماز کسوف پڑھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف میں ایک خطبہ بھی دیا تھا۔ وہ خطبہ
اس وقت لوگوں کے عقائد کو ٹھیک کرنے کے لیے تھا، کیونکہ اس وقت لوگوں نے یہ کہا تھا کہ سورج گرہن جو ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے انتقال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کی، اس عقیدے کی نفی فرمائی، اس لیے خطبہ عطا فرمایا۔ تو اس نماز میں خطبہ نہیں ہوتا، اس میں صرف 2 رکعت نماز کسوف پڑھی جاتی ہے، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ اگر امام موجود ہے۔ اگر امام موجود نہیں ہے تو پھر آپ اکیلے میں بھی 2 رکعت نماز کسوف پڑھ سکتے ہیں، اور جب تک سورج گرہن ختم نہیں ہوتا پھر اس وقت تک آپ ذکر و فکر میں اور تسبیح میں اور دعاؤں میں مصروف رہ سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر ہوگی، اللہ کا کرم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں خصوصی عطاؤں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیں کہ سورج گرہن سے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، بچے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ان پر کچھ اثر پڑتا ہے، تو باقی یہ سب وہم ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، کسی کا کسی چیز پر کوئی اثر نہیں ہوتا، صرف اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح کا عقیدہ رکھنا حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے ثابت ہو کہ سورج گرہن یا چاند گرہن سے بچوں پر اثر ہوتا ہے یا دوسروں پر اثر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ڈراتا ہے اور اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ بندے اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کے نیک بندے بن جائیں، اس کے حکم کو ماننے والے بن جائیں، برائیوں سے گناہوں سے توبہ کر لیں، اور اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لا کر شریعت کے مطابق زندگی گزار کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے، آمین۔